बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरा देवर सुबह से घर को सजाने में लगे हुए थे। बल्कि ये कहना ठीक होगा कि मैं तो सिर्फ हुक्म दे रही थी, ऐसे करो वैसे करो, और वो मेरे हुक्म की तामील करता जा रहा था। शाम तक इसने पूरे घर को सजा दिया। असल में आज मेरी बेटी की 14वीं सालगिरह थी और मेरी एक ही तो औलाद थी। इसलिए मैंने अपने शौहर को पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी बेटी की सालगिरह धूमधाम से करूँगी। मेरा शौहर कहने लगा, इस दिन मेरी ज़रूरी बिजनेस मीटिंग है, मैं तो लेट घर आऊँगा। मेरा देवर कहने लगा, भाभी आप फिक्र मत करें, मैं अपनी गुड़िया के लिए सारा घर सजा दूँगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। मेरे देवर ने मेरी बेटी की सालगिरह के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। अपने पैसों से वो केक भी लाया और मेरी बेटी के लिए बहुत से तोहफे तोहफ़े भी। सब लोग मेरी बेटी पर रश्क करते थे कि इसे इतना प्यार करने वाला चचा मिला है, जो इसे अपनी बेटी मानता है। मेरी बेटी बहुत मनतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी, इसलिए मुझे बहुत अजीज़ थी। इसके बाद कोई औलाद भी नहीं हुई थी, इसलिए हम मियाँ बीवी की उम्मीदों का मरकज़ वही थी। सालगिरह में आए सब लोग मेरी बेटी पर अफसोस कर रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। देखो ज़रा, बच्ची जवान हो रही है, कितनी प्यारी भी है, लेकिन है गूंगी, इससे कौन शादी करेगा। एक औरत कहने लगी, मिल ही जाएगा इस लड़की को भी अपने जैसा। मैं माँ थी, ऐसी बातों से मेरा दिल करता था। जब से मेरी बेटी पैदा हुई थी, मैं ऐसी ही बातों का सामना कर रही थी। मेरी बेटी गूंगी होने के साथ साथ बहरी भी थी, क्योंकि वो पैदाइशी ऐसी थी। मैंने और मेरे शौहर ने दुनिया भर के इलाज करवाए, जगह जगह बेटी को लेकर घूमे, मगर सब कहते थे कि ये कुदरत की तरफ से है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए हम भी आदी हो गए, मगर लोगों को मेरी बेटी की सालगिरह के मौका पर तो ज़ुबान बंद रखनी चाहिए थी ना। मैं अपने आंसू साफ करके एक तरफ आई तो मेरे देवर ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया और कहने लगा, भाभी क्या आप चाहती हैं कि हमारे निमल बोलने लगे, सुनने लगे। मैंने चौंक कर कहा, कौन माँ नहीं चाहेगी कि इसकी बीमार बेटी ठीक हो जाए। कहने लगा, इस बीमारी का एक इलाज तो है, मगर इसके लिए एक कड़ी शर्त है। अगर आप वो शर्त मान जाएं तो मैं निमल को ठीक कर दूंगा। अब की बार मैं चौंक गई और हैरानी से पूछा, कैसी शर्त भला। कहने लगा, भाभी इसकी शादी कर दो, अगर इसकी शादी हो गई तो वो बोलने लगेगी। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या, वो सिर्फ 14 साल की है, अभी कैसे इसकी शादी कर दूं। मेरा देवर अभी मज़ीद बात करना चाहता था, मगर मुझे एक मेहमान ने बुला लिया तो मैं वहाँ चली गई। जाने मेरे देवर के दिमाग में क्या समाई थी, इसने इतनी अजीब बात कर दी। मैं बुड़बुड़ाती हुई मेहमानों को देखने लगी। मैं तो ये बात भूल भाल गई, मगर 2-4 रोज़ ही गुजरे थे कि वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया और कहने लगा, भाभी मेरी बात मान कर तो देखो, अपनी बेटी की शादी करवा दो, देखना वो शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बोलने लगेगी। मैं ना मानी और इसे डांट दिया। मैं अच्छे से जानती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी के बाद मेरी बेटी बोलने लगे, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज था ही नहीं। अपनी तरफ से तो मैंने देवर को सख्ती से मना कर दिया था। मेरा ख्याल था कि वो दोबारा ये बात नहीं करेगा, मगर ये मेरी खुशफहमी थी। एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि एक दिन इसने ये बात अपने भाई यानी मेरे शौहर के सामने भी कर दी। कहने लगा, भाई मेरा एक दोस्त है, इसके पीर साहब बहुत करामत वाले हैं। उन्होंने ये मशवरा दिया है कि अगर बच्चे का 15 साल की उम्र से पहले निकाह कर दिया जाए तो ये बोलने लगेगी और सुनने भी लगेगी। मैंने इसे मशकूक अंदाज से घूरा और कहा, बेटी वो हमारी है, तुम्हें इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है। मेरी बात पर इसका चमकता चेहरा बुझ कर रह गया और वो वहाँ से उठकर चला गया। मैंने अपने शौहर से कहा कि जब से हमारी बेटी 14 साल की हुई है, ये पीछे पड़ा हुआ है, इसकी शादी करवा दो तो वो ठीक हो जाएगी। मुझे तो ये कोई और ही मामला लगता है। मेरा शौहर कहने लगा, क्या हो गया है तुम, मेरे भाई पर शक कर रही हो। जानती हो ना, इसी ने निमल को पाला है, बेटियों की तरह चाहता है, फिर वो कैसे इसके लिए कोई गलत फैसला ले सकता है। मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं था कि इसने मेरी बेटी को पाला था और वो इससे प्यार भी बहुत करता था। मगर मैं इसकी ये शर्त नहीं मान सकती थी। इतनी जल्दी मैं भला कैसे अपनी बेटी की शादी कर देती, अभी तो वो बच्ची थी। इसलिए जब भी मेरा देवर इसके निकाह की बात करता, मैं सख्ती से मना कर देती। मैं ना मानती और वो चुप कर जाता।
مگر میں کیا جانتی تھی کہ اس کی چپ کے پیچھے کتنا بڑا راز چھپا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر اس سے میری بیٹی کی شادی کی جلدی کیا تھی۔ انہوں نے اس کی حرکتیں بھی بہت عجیب ہو گئی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا ہوتا تو مجھے دیکھ کر یا تو گھر سے باہر جا کر بات کرتا یا پھر فون بند کر دیتا۔ میں کچھ پوچھتی تو کہتا میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی لڑکی کا چکر ہے جو یوں وہ گھبرا رہا ہے۔ ویسے بھی اب اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ میں نے جب بھی اس سے شادی کی بات کی تو کہنے لگا تھا پہلے میری بھتیجی کی شادی ہوگی پھر میری۔ اس طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں بھی چپ تھی کہ اچھا ہی ہے کہ ابھی یہ شادی نہیں کر رہا، کیونکہ کل کو وہ اپنی بیوی کے ساتھ مگن ہو گیا تو میری بیٹی کو بھول نہ جائے۔ اس لیے میں خود بھی اس کے رشتے کی بات چھیڑنے کے حق میں نہیں تھی۔ شاید یہ میری خود غرضی تھی، مگر اپنی بیٹی کے لیے مجھے خود غرض بڑھنا پڑا۔ یہ کچھ دنوں کی بات تھی کہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھابھی میں نمل کو دم کروانے لے کر جا رہا ہوں، لیٹ ہو جائیں گے ہم، پریشان مت ہوئیے گا۔ میں نے جانے کی اجازت دے دی۔ رات کے 10 بجے وہ اکیلا واپس آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے، اسے کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو اس نے گویا میرے کانوں پر بم پھوڑا۔ کہنے لگا بھابھی میں نے اس کا نکاح پیر صاحب کے بیٹے سے کر دیا ہے، آپ فکر مت کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پیر صاحب اس کا روحانی علاج کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بولنے اور سننے لگے گی۔ میں اس پر بہت چیخی، اپنے شوہر کو بلایا، مگر شاید وہ اپنے بھائی کو پہلے ہی اعتماد میں لے چکا تھا، اس لیے میرے شوہر نے اسے کچھ کہنے کے بجائے الٹا مجھے سمجھایا کہ میرے بھائی کی نیت پر شک مت کرو، نمل کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہی ایک بات تھی جس پر میں چپ کر گئی، کیونکہ میرا دیور میری بیٹی کو واقعی بہت چاہتا تھا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس نے کبھی میری بیٹی سے اونچی آواز سے بات بھی کی۔ میں مان گئی اور اندر سے خوش بھی ہو گئی کہ اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اگلے دن میں نے اپنے دیور سے کہا مجھے میری بیٹی سے ملوانے لے جاؤ۔ کہنے لگا بھابھی میری علاوہ اس سے کوئی نہیں مل سکتا، آپ کو 2 ماہ صبر کرنا پڑے گا۔ بیٹی کی خاطر میں صبر کرنے لگی، مگر ایک ماں کا دل تو بے چین ہی رہتا ہے نا۔ میرے دل کو بھی سکون نہیں تھا۔ ایک دن اسے فون پر بات کر رہتے سنا، وہ کہہ رہا تھا بچی کا اچھے سے خیال رکھا کرو، کچھ دن میں چکر نہیں لگا پاؤں گا تو تمہیں ہی اسے سنبھالنا ہے۔ میں یہ سن کر بے چین ہو گئی کہ شاید وہ میری بیٹی کی بات کر رہا ہے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ میں نے اس سے کہا مجھے میری بیٹی سے ملوا دو، تو اس نے عجیب سے انداز میں کہا نہ 2 مہینے صبر کریں تو صبر کریں، یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، یہ اس طرح تو مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ نمل کی سالگرہ والے دن سے ہی وہ شاید مجھ سے اچھے سے بات نہیں کر رہا تھا، ورنہ تو وہ پہلے کبھی مجھے بازار لے جاتا اور کبھی میرے ساتھ مل کر گھر کے کام کرتا، مگر کچھ عرصے کے سے اس نے صرف میری بیٹی کی شادی کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ مجھے اس پر شک نہیں کرنا چاہیے، صرف 2 ماہ ہی تو ہیں، ایک بار میری بیٹی بولنے سننے لگے گی تو یہ 2 ماہ کی دوری کل کو مجھے یاد بھی نہ آئے گی۔ 2 کی بجائے 3 ماہ گزر گئے اور میرا دیور مجھے بیٹی سے ملوانے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لینے لگا، تو میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ کچھ زیادہ فکر تب لگی جب ٹی وی پر 1 2 خبریں سنی کہ سگے رشتہ داروں نے حیوان کا روپ دھار لیا، کہیں سنا کہ لڑکی کو بیچ دیا، کہیں یہ خبر سنی کہ سگے چچا یا ماما پر بھی آج کے دور میں اعتبار نہ کرے، اور میری بیٹی تھی بھی لڑکی، اور لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے یہ بیٹیوں والے سمجھ سکتے ہیں، اور میں نے 3 ماہ سے اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ معلوم نہیں کس سے نکاح کروایا تھا اور مجھے تو ایڈریس بھی معلوم نہیں تھا۔ میرا دیور روز 4 بجے مجھے کہہ کر جاتا کہ میں نمل سے ملنے جا رہا ہوں، مگر مجھے ساتھ لے کر نہ جاتا۔ ایک دن میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تاکہ اس کا پیچھا کر کے معلوم تو کروں کہ میری بیٹی ہے کہاں۔ وہ ایک دوسرے علاقے میں ایک گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ میں نے تو وہ پتہ نوٹ کر لیا اور سوچا کہ اگلے دن دیور کی غیر موجودگی میں جا کر بیٹی سے مل آؤں گی۔ اگلے دن صبح صبح 10 بجے جب میرا دیور گھر پر نہیں تھا تو میں اپنی بیٹی سے ملنے اس کے گھر گئی
اور دروازے پر دستک دی تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میں اسے دیکھ کر چونک گئی کیونکہ وہ میری بیٹی نہیں تھی۔ میں دیوانہ وار اس لڑکی کو پیچھے کر کے پورے گھر میں اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگی، مگر وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ میرے دیور کو کل میں نے اسی گھر میں آتے دیکھا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا بازو پکڑ کر پوچھا، کل فاروق یہاں آیا تھا نا؟ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ بتاؤ مجھے۔ میں اس وقت پاگل ہو رہی تھی، اگر میری بیٹی یہاں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ وہ لڑکی کہنے لگی، فاروق میرا شوہر ہے، اور آپ کون ہیں جو اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ میرے دیور نے شادی کر لی اور مجھے بھنک تک نہیں پڑنے دی، مگر ابھی یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، مجھے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے گھر آئی اور شوہر کو فون کیا۔ وہ گھر آیا تو اسے ساری بات بتائی۔ اب اسے بھی تشویش ہوئی کہ اس کا بھائی آخر ہمارے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے۔ میں روتے ہوئے بولی، تمہارا بھائی دھوکے باز ہے، آخر کہاں لے گیا میری بیٹی کو؟ اس رات میرا دیور گھر ہی نہ آیا، حالانکہ رات 9 بجے تک وہ گھر میں ہوتا تھا۔ ہم ساری رات اس کا انتظار کرتے رہے مگر وہ نہیں آیا۔ اس کا نمبر بھی بند تھا۔ اگلے دن ہم اس کے گھر گئے تو اس کی بیوی نے کہا، اسے خود معلوم نہیں کہ اس کا شوہر کہاں ہے۔ یہ بات ماننے والی نہیں تھی کہ اسے پتہ نہ ہوتا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ پولیس کو کال کرے، مگر پولیس آئی تو الٹا ہمیں ڈانٹنے لگی کہ 3 ماہ پہلے کی لاپتہ لڑکی کو وہ کیسے ڈھونڈے۔ ہر طرف سے مایوسی ہو گئی تھی۔ اپنی بیٹی سے جدائی کا اثر یہ ہوا کہ مجھے بخار ہو گیا اور میں انتہائی بیمار پڑ گئی۔ میرا شوہر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں اس نے سچ میں تو میری بیٹی کا نکاح تو کروا کر رخصت نہیں کر دیا اور اب خوب تو چھپ کر بیٹھا ہے، مگر اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا؟ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے والا اس طرح کرے گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ ایسا کرے گا تو میں کبھی اس کو اپنی بیٹی کے قریب نہ جانے دیتی۔ ایک دن میرے شوہر کو کسی نے بتایا کہ اس کا بھائی اپنے گھر پر ہے۔ ہم بھاگے بھاگے اس کے گھر گئے تو وہ گھر پر تھا۔ میں نے جاتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا اور پوچھا، میری بیٹی کہاں ہے؟ کہنے لگا، بھابھی آپ کو بتایا تو تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے، اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے کہا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میری بیٹی نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ کہاں ہے وہ؟ کہنے لگا، آپ کی بیٹی آپ کی غلطیوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ماضی میں کیا کیا ہو چکا ہے۔ وہ تو کچھ عرصے پہلے میری ماں کی دوست سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے سب راز پتہ چلے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیسے راز؟ کیسا ماضی؟ ہنستے ہوئے کہنے لگا، بھابھی ذرا ماضی کے پنے کھولیں، آپ کو سب یاد آ جائے گا کہ آپ کی بیٹی آپ کے کن گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے۔ اس کے یاد کروانے پر مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا، لڑکی شادی جلدی کر دیتے تھے، اس لیے میں جب 18 برس کی ہوئی تو میری شادی کرنے میں میرے والدین نے دیر نہ لگائی، حالانکہ میں ابھی شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بہت سا پڑھوں، مگر یہ بھی میری بدقسمتی تھی کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانا لکھانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اماں ابا کی بہت محنتیں کر کے میٹرک کیا تھا اور بس پھر میٹرک کے بعد گھر بٹھا لیا گیا۔ 2 سال کے بعد شادی کر دی گئی۔ جب میں بیاہ کر سسرال آئی تب مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ میں بھی یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی کہ اچھا ہے، اکیلی ہوں گی تو مسئلے مسائل بھی کم ہوں گے۔ میری ساس اور سسر حیات تھے اور ان دونوں کی بہت عجیب عادات تھی۔ ساس اور سسر صبح صبح اٹھتے اور مجھ سے چائے ناشتے کی فرمائش کرنے کی بجائے آرام سے 10-11 بجے اٹھتے اور کہیں چلے جاتے، سارا دن باہر گزار کر رات کو گھر واپس آتے۔ شروع میں ان کی اس عادت کی وجہ سے بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا نوجوان جوڑوں کی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلتے بنتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ کمرے سے باہر ہی نہ نکلتے، کھانا بھی کمرے میں منگوا لیتے۔ ایک دن اماں کی کال آئی تو میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ اماں نے مجھے تسلی دی کہ اس میں فکر کی کیا بات ہے، اچھا ہی ہے وہ جو گھر سے نکل جاتے ہیں یا صرف اپنے کمرے تک محدود رہتے ہیں، تمہیں روکا ٹوکا تو نہیں کرتے، ورنہ سارا دن گھر میں ساس اور سسر کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ بہو پر نظر رکھیں اور اسے پریشان کریں۔ میں نے سوچا تو مجھے اس میں اپنا ہی فائدہ نظر آیا، اس لیے چپ رہی اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔
مگر مجھے یہ غلطی بہت مہنگی پڑی، میری ساس امید سے ہو گئی تھی۔ اب جبکہ اس کا بڑا بیٹا 25 سال کا تھا تو وہ ایک بار پھر سے ماں بننے جا رہی تھی، جبکہ اصولی طور پر میری گود بھرنی چاہیے تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ دنیا کیا کہے گی، کیا طعنے دے گی، مگر میرے شوہر کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس نے تو ان دونوں کو بہت مبارکباد دی اور بہت خوش ہوا۔ اس رات میری اس سے بہت لڑائی ہوئی کہ دنیا کیا کہے گی کہ بڑھاپے میں اولاد پیدا کر دی، جبکہ بیٹے کی عمر تھی اولاد پیدا کرنے کی۔ میں نے اسے بہت باتیں سنائی اور کہا جس عمر میں تمہاری ماں کو پوتے پوتیوں کی خوشی دیکھنی چاہیے تھی وہ اپنی خوشی لے کر بیٹھ گئی ہے، حد ہوتی ہے بے شرمی کی۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کہا خبردار ان کے لیے ایک لفظ مت نکالنا، وہ میرے ماں باپ ہے اور کیا ہو گیا جو انہوں نے اولاد پیدا کر لی، یہ تو اللہ کی دین ہے، جب چاہے جس کو نواز دے۔ خبردار جو ایسی بدفعل منہ سے نکالی تو۔ میری ماں کو میرے جھگڑے کا پتہ چلا تو اس نے بھی مجھے ہی ڈانٹا کہ جوش کی بجائے ہوش سے کام لو، یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، کچھ کرنے کا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا کچھ کرنے کا مطلب کیا ہے اماں؟ اماں کہنے لگی پاگل لڑکی، اس کا حمل ضائع کروا دے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ مجھے یہ ترکیب بہت پسند آئی اور بظاہر میں نے اپنی ساس سے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا تاکہ بعد میں مجھ پر کوئی شک نہ کرے۔ میں نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، اماں نے مجھے کہا کہ اپنی ساس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور کچھ پیسے ڈاکٹر کو دے کر اس مصیبت سے اپنی جان چھڑواؤ۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میری ساس بہت اچھی تھی اور اس نے کبھی میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا، مگر میری ماں نے کہا کہ تیری ساس نے بچہ پیدا کر لیا تو ساری دنیا تمہیں باتیں سنائے گی کہ دیکھو ساس نے بڑھاپے میں اولاد جنم دے دی، مگر بہو کی گود ابھی تک ہری نہیں ہوئی۔ اب سب باتوں کے ڈر سے ایک دن میں ساس کو بہانے سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میں نے اکیلے میں ڈاکٹر کو سب سمجھا دیا اور جھوٹ موٹ سے کہا کہ میری ساس یہ بچہ نہیں چاہتی کیونکہ اسے زمانے والوں کے طعنوں سے ڈر لگتا ہے، حالانکہ میری ساس تو بہت خوش تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے جھوٹ بول کر اسے قائل کر دیا کہ وہ ابارشن کر دے۔ ڈاکٹر میری ساس کو کمرے میں لے گئی اور میں خوشی سے باہر ٹہلنے لگی کہ آج میرا پلان کامیاب ہو جائے گا، مگر یہ میری بھول تھی کیونکہ آدھے گھنٹے بعد جب ڈاکٹر باہر آئی تو مایوسی سے کہنے لگی ہم ان کا ابارشن نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کیونکہ میری ساس کی صحت تو بہت اچھی تھی اور وہ 50 کی عمر میں بھی توانا تھی، مگر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ میں ساس کو گھر لے آئی، میں ہار نہیں مان سکتی تھی، اس لیے کئی ٹوٹکے آزمائے کہ کسی طرح اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ کبھی میں نے اس کے کمرے کے باہر تیل گرا دے دیا کہ وہ پھسل جائے اور کبھی کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دینی، مگر میرے سارے حربے قدرت کے آگے ہیچ ثابت ہوئے۔ جب پورے 9 مہینوں بعد میرا دیور اس دنیا میں آیا، میرا شوہر بہت خوش تھا اور کہنے لگا کہ اس کو ہم پالیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے، مگر میں نے ہنگامہ مچا دیا کہ ہم کیوں پرورش کریں گے، جن کا بیٹا ہے وہی خیال رکھیں۔ اصل میں میری ساس کا آپریشن ہوا تھا اور وہ ہلنے چلنے سے بھی قاصر تھی، اس لیے میرے شوہر کا اصرار تھا کہ میں اپنے دیور کی پرورش کروں، مگر میں نے جھوٹی پریگنینسی کا ناٹک کیا تاکہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ اولاد کی خوشی میں میرا شوہر میری ہر بات ماننے لگا۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے اس کی ماں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا بچہ ہو۔ پھر ایک دن میں نے شوہر کو ہسپتال سے فون کیا اور کہا تمہاری ماں نے مجھے دھکا دیا تھا اس لیے ہمارا بچہ نہیں بچ سکا۔ یہ سن کر میرے شوہر کا صبر بس ہو گیا اور اس نے اپنے ماں باپ کو ان کے بیٹے سمیت گھر سے جانے کو کہہ دیا۔ اب میں اکیلی اپنی سلطنت کی مالکہ تھی، مگر مجھے یہی بے چینی کھائی جا رہی تھی کہ مجھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ شادی کو 7 سال گزر گئے، پھر کہیں جا کر ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، مگر گنگی۔ میں نے اس وقت بھی نہ سمجھا کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ بیٹی کے بعد میرے گھر مزید اولاد نہیں ہو سکی، اس لیے اسی طرف سارا دھیان لگا دیا۔ اب کی بار میرے شوہر نے اپنے ماں باپ سے ملنا چاہا، مگر میں نے اس کو ہر بار روک دیا۔ کچھ سالوں بعد میرے ساس سسر کا انتقال ہو گیا تو دنیا کے ڈر سے میرا دیور اب 15 سالہ بھائی کو اپنے میرا میرے دیور اپنے 15 سالہ بھائی کو اپنے گھر لے آئے۔
میں نے گھر کے سارے کام دیور سے کروانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ میری 1 سالہ گنگی بیٹی کو بھی اسی نے پالا تھا۔ اس لیے اب مجھے اپنے دیور سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ میری بیٹی سے مجھ سے بڑھ کر پیار کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بل بوتے پر میری بیٹی کا نکاح بھی کروا دیا۔ میں پھر بھی چپ رہی، مگر اب پتہ چل رہا تھا کہ بدلے کی جس آگ کو میں نے برسوں پہلے بجھا دیا تھا، وہ تب سے میرے دیور کے سینے میں جل رہی تھی۔ اس نے اپنا اور اپنے ماں باپ کا انتقام مجھ سے لیا تھا۔ میری بیٹی نہ جانے کہاں تھی۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور کہا، مجھے معاف کر دو، میرے گناہوں کی سزا میری بیٹی کو مت دو۔ میں مانتی ہوں میں بہت بری ہوں اور تمہارے ساتھ، تمہارے والدین کے ساتھ بھی میں نے بہت غلط کیا، مگر میری بیٹی بہت معصوم ہے، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرا دیور بولا، میری ماں کا بھی بیٹا تھا آپ کا شوہر، اور آپ نے اسے 18 سال اس کے بیٹے سے دور رکھا۔ وہ بھی اسی طرح تڑپتی رہی، اپنے بڑے بیٹے کے لیے روتی تھی، چلاتی تھی، آنسو بہاتی تھی، مگر اس کے ساتھ تو اچھا نہیں ہوا، تو میں آپ کے ساتھ اچھا کیسے کروں؟ میرے شوہر نے بھی دیور کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگا، مگر وہ تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ ہمیں روتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا، جاتے ہوئے کہہ گیا کہ اب ہمیں ہماری بیٹی کا کبھی واپس نہیں ملے گی۔ خدا جانے میری بیٹی کہاں تھی، وہ تو کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کسی سے اس کا نکاح پڑھوایا بھی تھا یا نہیں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے اب آ کر اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اب ہمارے کلیجے پر ہاتھ پڑا تو مجھے اپنی ساس کی تکلیف سمجھ میں آئی تھی۔ میں ہر وقت روتی اور معافی مانگتی رہتی، مجھے میری بیٹی بھولتی نہیں تھی۔ میں نے اور میرے شوہر نے بہت کوشش کی تھی کہ میرے دیور کا پیچھا کر کے معلوم کریں کہ میری بیٹی کہاں ہے، مگر پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملک سے باہر جا چکا ہے۔ اب ہمارے پاس ساری عمر کا روگ تھا۔ تقریباً 10 دنوں بعد کی بات تھی کہ اچانک میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری بیٹی سامنے کھڑی تھی۔ میں نے دوڑ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میرا دیور بھی اس کے پیچھے تھا۔ کہنے لگا، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ اسے کبھی یہاں واپس نہ لاؤں، تاکہ آپ بھی میری ماں کی طرح سسک سسک کر اولاد کی محبت میں مر جائیں، مگر میں چاہنے کے باوجود ایسا نہ کر سکا، اس لیے اس کو چھوڑنے آ گیا ہوں۔ میرا دیور اپنی ماں کی طرح اعلیٰ ظرف نکلا اور میری بیٹی کو مجھے دے کر واپس چلا گیا۔ مجھے اور میرے شوہر کو اب اپنی غلطیوں اور گناہوں کا پچھتاوا ہے، مگر اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ کاش یہ پچھتاوا مجھے میری ساس کی زندگی میں ہو جاتا تو میں اس سے معافی مانگ لیتی، مگر اب تو وہ جا چکی تھی۔ اب معلوم نہیں کہ مجھے خدا بھی معاف کرے گا یا نہیں، کیونکہ اس کے بندوں سے تو معافی مانگ نہیں سکی۔ اے کاش میری ماں نے میری اچھی تربیت کی ہوتی تو میں اپنی ساس کو ساس نہیں ماں سمجھتی۔ اب میری اور میرے شوہر کی بقیہ زندگی یوں ہی پچھتاوے میں گزرنے والی تھی۔